नजमा मेरी दोस्त भी थी और पड़ोसन भी। सुबह इसका शौहर काम पर चला जाता तो दिन भर सुकून रहता, लेकिन रात को इनके घर से आहू बका की आवाज़ें आया करती। न जाने इनके घर में हर रात को ऐसा क्या होने लगा था कि इन आवाज़ों से सारा मोहल्ला परेशान था। आखिर एक दिन नजमा ने जो कुछ बताया, इसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। नजमा मेरी दोस्त भी थी और पड़ोसन भी। कहते हैं हर घर की एक कहानी होती है, इसी तरह हमारे माशरे में चार अतराफ कहानियाँ बिखरी होती हैं, लेकिन सदाकत और नजमा की तो कुछ अनोखी ही दास्तान है। नजमा को मैं इसकी शादी से पहले से जानती थी। हमने 8वीं से मैट्रिक तक साथ पढ़ा था। वो मेरी हम जमात और बहुत अच्छी तालबा भी रही थी। मैं तो सोचा करती थी कि जिस घर में जाएगी इस घर को चार चांद लगा देगी, मगर वाए नसीब कि हर लड़की की अपनी अपनी किस्मत होती है और ये कोई नहीं जानता कि इनकी लड़की की किस्मत कैसी होगी। वालदैन ने तो इसकी शादी बहुत देख भाल कर की थी। शरीफ घराना और नेक अतवार लड़का बरसरे रोज़गार था और ये कोई गैर न थे। सदाकत रिश्ते में नजमा का कज़न था। दोनों की दादी एक ही खातून थी और वो इन दोनों से बहुत प्यार करती थीं। जैसा कि बच्चों की आदत होती है कि वो दादी और नानी से बचपन में बहुत शौक़ से कहानियाँ सुनते हैं, नजमा और सदाकत भी दादी से कहानियाँ सुना करते थे। पहले ज़माने में अक्सर शहज़ादे शहज़ादी देव जिनों और माफोकुल फितरत किस्म की कहानियाँ हुआ करती थीं। सदाकत को भी ऐसी ही कहानियाँ पसंद थीं। वो दादी से फरमाइश करता कि मुझको जादूगर वाली कहानियाँ सुनाओ। अब दादी इसकी फरमाइश पूरी करती और अपनी तरफ से मन घड़त कहानियाँ बच्चों के दिल खुश करने को सुना दिया करती थी। सदाकत अक्सर दादी से कहता, वही जादूगर वाली कहानी सुनाओ ना, जिसमें वो इंसान को मंत्र पढ़कर उल्लू बना देता है। हाँ बेटा, ये तो सच बात है कि उल्लू ऐसा परिंदा है कि जिस पर जादू होता है। वो जादूगर भी ऐसा ही करता था। दादी, और भी तो परिंदे हैं, सिर्फ उल्लू पर ही जादू क्यों करते हैं? क्योंकि उल्लू एक मनहूस परिंदा कहते हैं। ये वीरानों में रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि जहाँ ये घर बनाता है उस बस्ती में बर्बादी आ जाती है। पुराने वक्तों से ऐसी बातें चली आ रही हैं बेटे, लेकिन इन बातों में हकीकत भी हो ये लाजमी नहीं है। बस तुम कहानी सुनो और इन बातों की कुरैद में ना पड़ो। बचपन बीत गया, लेकिन सदाकत के दिल से उल्लू परिंदे का ख्याल ना गया। वो देखना चाहता था कि आकर उल्लू परिंदा कैसा होता है। उसने कई बार अपने वालिद से भी कहा कि बाबा मुझे उल्लू परिंदा कहीं से ला कर दें। वो बोले, अरे उल्लू कहीं के, तुम उल्लू परिंदे को लेकर क्या करोगे? मैं उसको पालूंगा बाबा जान। उल्लू को आसानी से थोड़ा ही हाथ आते हैं। ये आबादियों से दूर वीरानों में रहते हैं। तुम आबादियों में रहने वाले परिंदे मसलन तोते, बटेर, कबूतर वगैरह पाल लो। अगर इतना ही शौक़ है, ऐसे परिंदे को क्यों पालना चाहते हो जो दिन को सोता और रातों को जागता है? ये वीरानों में रहता है। इसको पकड़ने के लिए तो वीरानों को खंगालना पड़ेगा। बाबा, क्या इसको जादूगर पालते हैं? हाँ, सुना तो है, तुम्हारी दादी यही कहती थी। क्या इनके घर में लाने से वीरानी आती है? भाई, ये तो तुम्हारी दादी हमको कहानियों में बताया करती थी, लेकिन कहानियाँ तो कहानियाँ होती हैं, वो हकीकत थोड़ा ही होती हैं। तुम किन बातों की खोज में पड़ गए हो? चचा ने भी सदाकत को समझाया और उसके दिल से उल्लू परिंदे का ख्याल निकालने की सही की, मगर दिलचस्प कहानियों के इस अजीब किरदार से दिलचस्पी इसके दिल से ना गई। एक दिन उसने किसी दरसी किताब में दिगर परिंदों की तस्वीरों के साथ उल्लू की तस्वीर भी देख ली। इसको उस परिंदे का चपटा चेहरा और गोल गोल आंखें बड़ी अजीब लगी। वक्त गुजरता गया। इस दौरान इसने बहुत सी किस्म के परिंदे देख लिए। चिड़ियाघर में मोर, बगले, शुतुरमुर्ग, फाख्ताएँ, ऑस्ट्रेलियन तोते, गर्ज कई तरह के अनवाह अक़साम के परिंदे उसकी नज़रों से गुजरे, लेकिन इत्तेफाक ये कि वो चिड़ियाघर में फ़कत उल्लू ही को न देख सका, क्योंकि उन दिनों उल्लू का पिंजरा खाली था। शायद वो बेचारा किसी वजह से राही मुल्क अदम हो चुका था। उल्लू को देखने की हसरत उसके दिल में ही रह गई। एक शाम जब वो फुटबॉल खेल कर घर आया, उसकी माँ ने इंकशाफ किया कि आज एक उल्लू अचानक उनके घर में उगे एक पेड़ की शाख पर बैठा नजर आ गया था। उन्होंने लकड़ी से डरा कर इसको उड़ा दिया। बोली, तौबा तौबा, खुदा जाने ये मनहूस कहाँ से आ मरा था। उल्लू का इस तरह घर के दरख्त की शाख पर आ बैठना कुछ अच्छा शुगून तो नहीं है। ये ऐसी बातें थीं जो बचपन से सदाकत के जहन में फीड होती रही थीं। बाज़ बच्चे हसास होते हैं और बाज़ बड़ों से सुनी ऐसी बातों को इत्काद बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सदाकत के साथ हो गया कि बचपन में दादी की ज़ुबान से उल्लू के किस्सों को वो ना भुला सका। नजमा की शादी सदाकत से हो गई। इस वक्त तक वो भला चंगा और नॉर्मल इंसान था। ये शादी भी उसकी पसंद से हुई थी। नजमा और सदाकत के घर पास पास थे। तभी वो अपनी इस्तायाजाद से शादी का ख्वाह हुआ कि इनको नजमा की आदत पसंद थी। घर का रिश्ता था, ज़्यादा एहतमाम ना हुआ।
سادگی سے شادی ہوئی، جہیز وغیرہ کا بھی سسرال والوں نے مطالبہ نہ کیا کہ اپنے ہی گھر کی بچی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد صداقت کا تبادلہ ہو گیا اور اس نے دفتر سے قریب اور گھر والوں سے علیحدہ مکان کرائے پر لے لیا۔ یہ مکان نسبتاً آبادی سے ذرا دور تھا۔ ابو نے یہاں پلاٹ خریدا ہوا تھا۔ جب گھر بن گیا تو ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہمارا یہ نیا مکان نجمہ کے برابر والا تھا۔ مجھ کو خوشی ہوئی کہ نجمہ، میری بچپن کی دوست، یہاں بھی ہمارے پڑوس میں آ گئی تھی۔ میری تو شروع دن سے ہی اس کے ساتھ بنتی تھی، پھر مجھ کو کیوں نہ خوشی ہوتی۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، کچھ دن تو سکون رہا، پھر ان کے گھر سے آہو بکا کی آوازیں آنے لگیں۔ ان دنوں نجمہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ معقول آمدنی کے باوجود ان کے گھر میں بے سکونی کیوں تھی، یہ معاملہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ نجمہ کے والدین اس کے گھر نہ آتے تھے، سسرال بھی دور ہو گیا، میاں بیوی اور 2 بچے تھے، پھر جھگڑا کس بات کا ہوتا تھا۔ چاہتی تھی معلوم کروں، لیکن خود سے سوال نہ کیا کہ کسی روز میری دوست خود ہی مجھے بتا دے گی۔ بالآخر ایک دن نجمہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہر کو عجیب طرح کا وہم ہو گیا ہے۔ اس کا کارن ہمارا جھگڑا ہوتا ہے۔ کس قسم کا وہم؟ میں نے سوال کیا۔ طرح طرح کے وہم ہوتے ہیں، کیا بتاؤں۔ مثلا کچھ دن پہلے وہ دفتر میں بیٹھے تھے کہ کام کی زیادتی کے سبب شام ہو گئی۔ یہ کمرے سے اٹھ کر واش روم گئے، واپس لوٹے تو دیکھا کہ کھڑکی سے ایک پرندہ اڑتا ہوا اندر آ گیا ہے اور ان کی ورکنگ ٹیبل کے عین بیچوں بیچ بیٹھ گیا ہے۔ جب انہوں نے غور سے اس کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ یہ پرندے کی صورت ہو بہو اس تصویر سے ملتی تھی کہ جس تصویر کے نیچے اس کا نام الو لکھا ہوا تھا۔ وہ ابھی گمسم کمرے میں پرندے کو تک رہے تھے کہ کمرے میں ان کا چپڑاسی داخل ہوا اور بولا، اچھا تو یہ آپ کے کمرے میں گھس آیا ہے، نکالیے اس منحوس کو، یہ الو ہے، جہاں بیٹھ جائے بربادی لاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چھڑی لینے چلا گیا، کہنے لگا، صاحب آپ کمرے سے باہر جائیے، میں اس کو چھڑی سے باہر کرتا ہوں، کہیں یہ آپ پر حملہ ہی نہ کر دے۔ پی این کا یہ کہنا تھا کہ صداقت کے ذہن میں خوف کے وہ دریچے کھل گئے جو بچپن سے لاشعور میں بند تھے۔ اس کو غور سے دیکھنے پر اس جاندار سے دہشت سی محسوس ہوئی۔ یہ خاصا بڑا تھا، سفید پروں پر بیضوی اسپاٹ بنے ہوئے تھے، آنکھیں بڑی بڑی گول گول دائروں میں اور مڑتی ہوئی چونچ، اس کے بھاری کرخت پنجے تھے۔ ان کو بچپن میں سنی دادی جان والی کہانیاں اور الو اور جادوگر کی کارستانیاں یاد آ گئیں۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئے۔ اتفاق کے اگلے دن بھی بالکل ایسا ہی ماجرا پیش آیا اور انہوں نے پیون کو بلا کر اس پرندے کو نکلوایا۔ تاہم اس کی دہشت کہیں ان کے ذہن میں بیٹھ گئی، بھلا پرندے سے بھی کوئی ڈرنے کی بات ہوتی ہے؟ الو ایک چھوٹا سا پرندہ، وہ شیر تو نہ تھا کہ صداقت ڈر جائے۔ تیسرے روز خود کو سمجھا کر آفس گئے کہ کہانیاں تو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، الو بھی اور پرندوں کی طرح اللہ کی مخلوق، یہ بیچارہ بھلا کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ دراصل قصہ یہ تھا کہ ایک الو کے جوڑے نے آفس میں کہیں گھونسلہ بنا لیا تھا۔ یہ گھونسلہ کھڑکی کے اوپر بنے شیڈ کے اندر ایک کھو نما سوراخ میں تھا۔ شام کو الو صاحب جو ہی اپنی کھو سے نکلتے، مالی کے لڑکے کی نظر الو پر پڑ جاتی، وہ اس کو کنکر وغیرہ دے مارتا اور یہ گھونسلے سے نکلتے ہی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ جاتا۔ اس قصے سے چونکہ صداقت واقف نہ تھے، وہ الو کے وہم میں مبتلا ہو گئے۔ بی بی سے کہا کہ آج تیسرے روز بھی یہ واقعہ ہوا ہے، سمجھ لو کہ یہ بے وجہ نہیں ہے۔ اب بربادی نے میرے دفتر اور گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے اور یہ الو اسی بربادی کا مخبر بن کر آتا ہے۔ میں نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ دوسری نوکری کہاں سے ملے گی؟ نوکری کا ملنا اتنا آسان تو نہیں ہے، 2 بچوں کا ساتھ ہے اور تیسرے کی آمد ہے۔ خدارا ایسی غلطی مت کرنا، الو سے ڈرنے والی بھی کوئی بات ہے بھلا؟ اتنے لمبے چوڑے مرد ہو کر ایک ذرا سے پرندے سے ڈر گئے ہو؟ بیوی کی یہ باتیں شوہر کو انتہائی ناگوار گزریں۔ کہا کہ تمہیں میری جان کی پرواہ نہیں، یہ الو بربادی کا سندیسہ لاتا ہے، دیکھ لینا اگر میں نے وہ دفتر نہ چھوڑا، میں ہی نہیں ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ الو نہیں ہے، کوئی بدروح ہے جس پر جادو کیا گیا ہے اور یہ مجھے ستانے کو آ جاتی ہے۔ بیوی کے پاس ایسی باتوں کا کیا جواب تھا؟ وہ بیچاری تو یوں سمجھانے میں لگی تھی کہ اگر میاں صاحب کی نوکری چھوٹ گئی تو کھائیں گے کہاں سے اور بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس سمجھانے کی وجہ سے صداقت چڑ گئے اور بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگے کہ نجمہ ان کو دفتر جانے پر مجبور کرتی تھی اور وہ الو کی پرچھائی سے بچنا چاہتے تھے تاکہ بربادی سے بچا جا سکے۔ دونوں کے ذہن میل نہ کھا رہے تھے۔ صداقت نے نوکری چھوڑ دی اور کئی جگہ درخواستیں دیں، بھاگ دوڑ کرتے رہے، مگر ایسی نوکری نہ ملی جس کو معقول کہا جا سکتا اور اتنی تنخواہ بھی ملتی کہ گھر کا عزت سے گزارا چل پاتا۔ جب میاں بے روزگار ہو گئے اور گھر میں راشن پانی کے لالے پڑ گئے تو ٹینشن اور بڑھی اور نجمہ کی آہو بکا کی آوازیں آنے لگیں۔ صداقت اس کو زدو کوب کرتا تھا۔ بچے باپ سے ڈرنے اور اس کی شفقت کو ترسنے لگے۔ نجمہ کا صبر کا دامن
چھوٹ گیا۔ اس نے والدین کو جا کر بتایا کہ نوبت فاقوں تک آ گئی ہے۔ اس کے والد نے اپنے بھائی یعنی صداقت کے والد کے پاس گئے اور کہا کہ بچوں کا خرچہ اٹھاؤ یا بیٹے کو سمجھاؤ کہ یہ کیا تماشا ہے۔ دونوں گھرانوں میں بدمزگی اور کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ مکان کا کرایہ بھی دینا ہوتا تھا۔ صداقت کے والد کرایہ دیتے تو بچوں کا خرچہ نجمہ کے ماں باپ دیتے۔ محلے والے بھی جھگڑا سنتے تھے مگر ان کے گھریلو معاملات میں دخل دینے سے گھبراتے تھے۔ نجمہ بھوک اور پیاس کی آگ میں سلگتی رہی اور صداقت کو کوئی ملازمت پسند نہ آئی۔ شاید ان کے ابھی اور بھی امتحان باقی تھے۔ اس عرصے میں نجمہ نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ ایک ہفتہ ماں آ کر رہی اور ایک ہفتہ ساس۔ وہ دونوں اپنے گھر کے بکھیڑوں میں الجھی تھیں، زیادہ دن نہیں رہ سکتی تھیں۔ حالات کے دباؤ کے سبب صداقت اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ بڑا بھائی جس نے والدین کو تو ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ صداقت اور اس کے بچوں کو اپنے گھر رکھنے پر آمادہ نہ تھا۔ نجمہ کے والد داماد کو علاج کے لیے ہسپتال لے گئے۔ پتہ چلا کہ کچھ دنوں سے زندگی کے خلفشار سے پریشان ہو کر وہ نشہ کرنے لگا ہے۔ علاج ہونے لگا، مرض چھپ گیا، یعنی گھر آنے کے بعد کچھ دن طبیعت بہتر رہی لیکن مرض دوبارہ عود کر آیا۔ آخر کار لاہور لے گئے اور پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ وفا شعر بیوی نے سب کچھ بھلا کر شوہر کی خدمت کی۔ خدا تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ وہ اس کے بیمار شوہر کو صحت دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ والد اور سسر دونوں باقاعدگی سے اس کی خبر گیری کرتے رہے اور وہ قدرے ٹھیک ہو کر واپس آ گیا، لیکن ابھی تک اعصابی تناؤ کا شکار تھا۔ ایک روز وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ اس کی نظر میز پر رکھی ایک کتاب پر پڑی۔ پہلی غزل کا مصرع تھا، پھر چلے آتے ہیں یہاں روز زلزلہ آنے کے دن۔ یہ مصرع پڑھنا تھا کہ وہ دوڑ کر بیوی کے پاس آیا اور کہا، ان قریب زلزلہ آئے گا، لہٰذا آپ سب چارپائی کے نیچے گھس جائیں۔ بچے اور بیوی ڈر کی وجہ سے چارپائی کے نیچے گھس گئے۔ اب تو یہ مشق زلزلہ کے انتظار میں کافی دن تک جاری رہی۔ صداقت کا وہم بڑھتا گیا۔ اب اس نے رات کو بھی بیوی اور بچوں کو آرڈر دینا شروع کیا کہ ہم سب لوگ چارپائی کے نیچے سویا کریں گے۔ نجمہ اور بچوں کی کیا مجال تھی کہ وہ انکار کریں۔ اسی طرح پورا ایک ماہ سب چارپائی کے نیچے سوتے رہے۔ جو بھی بچہ پانی پینے یا کسی اور وجہ سے چارپائی کے نیچے سے نکلتے تو ان کے سر میں چوٹیں لگتی، کمر اور ٹانگیں دکھ جاتی۔ وہ اس پاگل کی حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک نئے وہم نے صداقت کے دل میں کروٹ لی۔ اخبار میں ایک سرخی ملاوٹ کے نام سے پڑھی۔ وہ جا کر بازار سے 5 کلو چنے لے آیا اور بیوی کو حکم دیا کہ بازار کی ہر شے میں ملاوٹ کی وجہ سے اب ہم صرف چنے کھایا کریں گے۔ اگر ملاوٹ والا کھانا کھایا تو مر جائیں گے۔ 2 ماہ تک متواتر چنے کھاتے کھاتے بچے بھی تنگ آ گئے۔ ایک روز نجمہ نے خاوند کی غیر موجودگی میں بچے کو تندور سے دال روٹی لانے بھیج دیا۔ وہاں اس کو صداقت نے دیکھ لیا، مار پیٹ کر رومال اور پیسے چھین لیے۔ اب وہ روزانہ جب دوست کی دکان پر جاتا، جہاں اس کے بچپن کے دوست نے ترس کھا کر اس کو اپنی دکان پر ملازمت دے دی تھی، گھر کے باہر تالا لگا جاتا کہ کہیں اس کی بیوی بازار سے کھانا نہ منگوا لے۔ نجمہ کے صبر کی حد ہو چکی تھی۔ وہ دن میں روز مجھ کو ایک بار اپنی داستان غم سناتی، دیوار کے ساتھ چارپائی لگا کر اس پر کھڑی ہو جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ کیونکہ گھر کے بیرونی دروازے پر تو قفل پڑا ہوا تھا، وہ مجھ سے التجا کرتی تھی کہ سعدیہ تم ہی کسی طور مجھ کو اس قید سے نجات دلوا دو۔ اگر تم نے میرے گھر سے باہر نکلنے کی کوئی راہ نہ نکالی تو میں خودکشی کر لوں گی اور بچوں کو بھی اس جہان سے دوسرے جہان اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اس کا کہا نہ مانا اور نہ چابی بنوانے والے کو لے کر آئی کہ وہ دوسری چابی بنا دیتا۔ جس روز اس نے آخری بار التجا کی تھی، اس رات تو میں تمام شب نہ سو سکی تھی۔ تمام رات میری کشمکش میں گزر گئی۔ صبح تک میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے بچوں کو ضرور آزاد کرواؤں گی، مگر قدرت کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ اسی شام صداقت اپنے باپ کے گھر چلا گیا تھا کہ رات وہیں رہے گا۔ خدا جانے کس وقت یا شاید بچوں کے سونے کے بعد نصف شب کو نجمہ نے خواب آور گولیاں کھا لیں اور بچوں کو سوتا چھوڑ کر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ صبح ہوئی تو اس کا سسر اپنے بیٹے کے ساتھ گھر آیا تاکہ وہ بہو اور پوتوں کو اپنے گھر لے جائے۔ اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کے بیٹے کے ساتھ بہو اور بچوں کو مزید نہ رکھنا چاہیے، ورنہ کسی روز بڑا سانحہ جنم لے سکتا ہے۔ کیونکہ رات بھر باپ اور بیٹے کے درمیان باتیں ہوتی رہیں، جس سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ صداقت کا وہم خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے۔ افسوس کہ نجمہ کے سسر کو خیال تو آیا مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ واقعی ایسے وہمی ذہنی مریض کے ساتھ اس کے بیوی بچوں کو اکیلے نہ رہنا چاہیے، مگر معاشرے میں ارد گرد کے لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اس معاملے کو اہمیت نہیں دیتے۔ دروازے کا تالا کھولا گیا۔ بچے پریشان بیٹھے تھے کہ ان کی ماں اٹھ نہ رہی تھی اور چھوٹا بچہ رو رو کر ہلکان تھا۔ انہوں نے نجمہ کو پکارا، ہلایا جلایا تو پتہ چلا کہ وہ تو اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہے۔
گھر میں ہی نہیں محلے بھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے گھر والے تو غم سے نڈھال تھے ہی، مگر میرے دل پر بھی جیسے کوئی بہت بھاری پتھر آ پڑا تھا۔ افسوس کہ یہ مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا کہ اس کے مکان کے پہلو میں رہتے ہوئے، اس کی آہ و بکا سنتے ہوئے بھی میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی تھی۔ اے کاش اس روز میں چابی بنانے والے کو لے ہی آتی اور اس کے بیرونی دروازے سے قفل کھول کر اسے آزاد کرا دیتی، تو شاید وہ خودکشی نہ کرتی، شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ مجھے لگا کہ میں بھی اس کے مرنے کے جرم میں برابر کی شریک ہوں۔ واقعی ہم ساتھ رہنے والے بھی بعض اوقات کس قدر بے بس ہو جاتے ہیں کہ مرنے والا مرنے سے پہلے فریاد کرتا رہ جاتا ہے کہ کچھ کرو، ان اذیت ناک دنوں سے نکالو، مجھے بچا لو، مگر ہم اندھے، بہرے اور گونگے ہی بنے رہ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسی سٹوری آپ کے علم میں ہو تو کمنٹس میں ہمیں بتلائیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ کو فوری ملتی رہے۔ شکریہ۔ اور بیوی پر